السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسی ہیں؟ آپ کیسے ہیں باجی؟ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اللہ کا شکر۔ شروع کرتے ہیں، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورتوں کے اجمالی جائزہ لینے کے سلسلے میں آج ہم سورۃ الصافات کا جائزہ لیں گے۔ سورۃ الصافات مصحف میں 37 نمبر پر آتی ہے، 37ویں نمبر کی سورت ہے۔ جو نوٹس آپ کے پاس گروپ پہ نہیں آئے، میں شیئر کر دیتی ہوں۔ جی، اب آپ کے پاس وہ نوٹس گروپ پہ آ گئے ہوں گے۔ سورۃ الصافات 37 نمبر کی سورت ہے قرآن میں، اور آیات اس میں 182 ہیں۔ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مضامین اس میں 5 بیان کیے گئے ہیں۔ مرکزی مضمون اس سورت کا یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے ایک ایمان کے موضوع پر عظیم سورہ مبارکہ ہے۔ تو بیسیکلی اس سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ ایمان۔ کیا؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ صف بستہ خادم اور تسبیح خواں ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخلص، مومن اور محسن تھے۔ اثبات توحید خالص اور اثبات آخرت، یعنی اثبات لفظ جو ہے نیا تو نہیں ہوگا آپ کے لیے، اقرار، افرمیشن۔ تو اثبات توحید خالص اور اثبات آخرت کے لیے ان کی خدمات کو، یعنی انبیاء کی خدمات کو خراج تحسین، خالص توحید اثبات توحید خالص اور اثبات آخرت کے لیے انبیاء کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے اس صورت میں، اور خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ مضامین ہیں 5، ان کا فردر بریک ڈاؤن دیکھ لیتے ہیں ہم۔
आयात पहला मजमून जो है आयात 1 till 74, इसमें तौहीद और रिसालत और आखिरत के मोमिनीन और मुनकरीन का मुख्तलिफ अंजाम बयान किया गया है। फिर सेकंड मजमून आयात 75 से 148, इसमें मुखलिसीन, मोमिनीन, मोहसिनीन, अम्बिया अलैहिस्सलाम की खिदमत पर खराज तहसीन पेश किया गया है। एक्नॉलेज किया गया है इनकी मेहनतों को, इनके खुलूस को, इनके ईमान को, इनके एहसान को। थर्ड मजमून जो है वो आयात 149 से 166, इसमें फरमाया कि फरिश्ते और अल्लाह की औलाद नहीं हैं। ठीक है, जैसा कि मुशरिकीन मक्का जो है वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां तस्वुर करते थे ना, तो इस चीज की यहाँ पे तरदीद की गई है। फिर फोर्थ मजमून आयात 167 से 179, इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत, तसल्ली और बशारत दी गई है। फिर फिफ्थ मजमून आयात 180 से 182, और इसमें जो है खुलासा बयान किया गया है। ठीक है, ठीक। फिर सूरह सौफात का ज़माने नुज़ूल देखते हैं कि कब ये नाजिल हुई। तो सूरह सौफात भी जो है गालिबन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम मक्का के तीसरे दौर, जो कि 6 नबवी से लेके 10 नबवी के तक वही था, तो उसके आखिरी मरहले में नाजिल हुई। और ये तकरीबन वही ज़माना था जब सूरह फातिर और सूरह यासीन नाजिल की गई, जो इससे पहले हमने सूरह की है ना। अ, सूरह यासीन इससे पहले थी, और उससे पहले सूरह फातिर। तकरीबन ये तीनों सूरतें, सूरह फातिर, सूरह यासीन और सूरह साफ़ात, करीब करीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम मक्का के तीसरे दौर के आखिरी मरहले में नाजिल हुई हैं। और ये वो दौर था जब मुशरिकीन मक्का, जो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां समझते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद को मुस्तरद करके उनका मजाक उड़ा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहिर कह रहे थे, और ये कहने लगे थे कि शायर, मजनून, ये एक मजनून शायर है जो जिसके लिए हम अपने आलिहा, आलिहा इलाह की जमा है, ठीक है, अपने माबूदों को कैसे छोड़ सकते हैं इस मजनून शायर के कहने पर। तो इस मौके पर मुख्तलिफ मुखलस, मुमिन और मुहसिन अंबिया की तारीख से उन्हें कार रिसालत और मनसब रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने की दावत दी गई है, ताकि वो भी खालिस तौहीद इख्तियार कर लें। खसूसियात क्या है सूरत की? सूरह साफ़ात में बाज आयात तरजी हैं जो बार बार दोहराई गई हैं। आयात तरजी कौन सी आयत होती है? जी, आयात तरजी, ये लफ्ज आपके सामने है, अगर आपने नोट्स खोले हुए हों। पास पहुंच रही है आप लोगों तक?
जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही भाभी। अभी नहीं आ रही है, पहले से ही नहीं आ रही थी? पहले से नहीं आई थी, बस अभी आई, जो आपने कहा ना कभी नहीं आई, बस 5 में नहीं आ रही। शुरू से जो हमने अभी तक किया वो आपने कुछ भी नहीं सुना? तो सुनना भाभी, अभी बस जस्ट जो आपने कहा ना कि आपके पास आ गया है, वो क्या पता नहीं चला क्या आ गया है, बस यहाँ से बंद हो गई। अच्छा। अ, हमने जमाना नुजूल के बारे में बात की, वो आपने सुन लिया? नहीं नहीं, वो मैंने नहीं सुनी थी। किसी के पास भी आवाज नहीं गई है जमाना नुजूल के बारे में जो हम बात कर ये रहे थे? आवाज, अच्छा, तो मेरे मोबाइल में मिस्टेक होगी, सॉरी भाभी। नहीं, सदफ सिकंदर आपके पास आवाज आई थी? जी जी बाजी, वो आप वो पूछ, इसके बाद फिर कट गई थी आवाज। जमाना नुजूल तक सुन लिया है? जी जी बाजी, आपने जो तरजीह बोला ना, अब वहां से आवाज डिस्कनेक्ट हुई है। बीच में बंद हुई है। चलें, ठीक है। तो जमाना नुज़ूल पर तो हमने बात कर ली, अब खुसूसियात की बात कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपके सामने जो ग्रुप पे शेयर किए हैं वो नोट्स खुले हुए हैं तो फिर आपको ये लफ्ज समझने में आसानी हो जाएगी। खुसूसियात की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? सूरह साफ़ात की खुसूसियात क्या है कि सूरह साफ़ात में ये आवाज पहुंच रही है आप लोगों बाजी अभी आई है। तक? चलें, ये कुछ प्रॉब्लम चल रहा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एज लॉन्ग एज के अब आवाज आ रही है। जमाना नुज़ूल तक हमने बात कर ली है, ठीक है? वो आप लोगों के पास आवाज आ गई थी तब तक? जी बाजी, सब आ गई थी, सिर्फ तरजीह की बात कर रही थी ना, तब आवाज सही है, थी। ठीक है, वहीं से हम शुरू करते हैं। सूरह साफ़ात की खुसूसियात जो हैं उसमें सबसे पहली खासियत उसमें यह है कि सूरह साफ़ात में बाज़ आयात तरजीह हैं जो बार बार दोहराई गई हैं। तो मैं ये आपसे पूछ रही थी कि ये तरजीह जो है ये कौन सी आयत होती हैं, आयात तरजीह? जी अनीसा। अब ये लबिकुम तो किसी काम की तरह ना रिपीट हो हाँ रही हूँ, 2-3 बार जी, रिपीट हो रही बार बार हूँ, ये कह रिपीट रही होती है। हूँ, रिपीट हो रही हूँ। बिल्कुल। तो ये इसी के साथ ही ये लिखा हुआ है सूरह साफ़ात में बाज आयात तरजीह हैं जो बार बार दोहराई गई हैं। और आयात तरजीह यानी कि तरजीह लफ्ज जो है वो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? रूट वर्ड क्या होगा? रॉ जीम आइन, जी, रॉ जीम आई, रजा या रुजू करना, ठीक है? रुजू करने के मायने क्या होते हैं? लौटना, पलटना, ऐसा ही है। ये थोड़ा सा आवाज का वो प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए मुझे आप लोगों की तरफ से जब तक अगर जवाब नहीं आएगा तो मैं आगे नहीं चल सकूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आप तक बात नहीं पहुंची है। वजह जो आयत तरजीह, तरजीह लफ्ज का जो रूट वर्ड है रॉ जीम भाभी, इसका मतलब है लौटना, पलटना, ठीक है? पर अब पढ़े ना,
آپ لوگ جو بھی بات کر رہے ہیں تو وہ تو میرے تک چاپٹ آف پہنچ رہی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میری بات بھی آپ تک ایسے ہی پہنچ رہی ہے. نہیں باجی آپ بات کی مجھے کٹ آ رہی ہے. میری آواز میرے پاس آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے رضوانہ، کلیئر سب کی نہیں آ رہی ہے نا، میرے پاس بھی کٹ کٹ کے آ رہی ہے ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے بات. رضوانہ باجی. چلیں لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ یہ بہتر ہو جائے آواز کا سلسلہ. میرے پاس سے تو سارے کنیکشن صحیح جا رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہاں پہ پرابلم ہو رہا ہے. بہرحال تو آیات ترجیح کا مطلب ہوتا ہے اب یہی ہوگا کہ میں 3-4 دفعہ ریپیٹ کروں گی، اس میں سے ہو سکتا ہے کوئی ایک دفعہ صحیح سن لیں آپ بات، صحیح آپ تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے. را جیم عین اس کا مطلب ہوتا ہے رجا یا لوٹنا پلٹنا. تو سوراز میں ایسی آیات ہم کو ملتی ہیں جو بار بار پلٹ کر آتی ہیں، لوٹ کر آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو آیات ترجیح کہا جاتا ہے، یعنی جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں یا دہرائی جاتی ہیں. جیسے سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے نا. تو اسی طرح اس سورہ میں بھی جو آیات ترجیح ہیں جو بار بار دہرائی گئی ہیں وہ ہیں الا عباد اللہ المخلصین، پھر کذالک نجزی المحسنین، انہ من عبادنا المؤمنین. یہ 3 آیات ہیں جو بار بار پلٹ کر آتی ہیں یا ریپیٹ کی گئی ہیں. پھر اس سورت کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ اس میں سلام کے لفظ کی تکرار بھی ہے. سلام جو ہم السلام علیکم کہتے ہیں سلام، تو اس صورت میں السلام لفظ کی ریپیٹیشن بھی بہت ملتی ہے. ٹھیک ہے. یہ 2 خاصیت ہیں. سورہ صافات کے کتابی ربط دیکھ لیتے ہیں. سورہ صافات سے جو پہلے ہم نے پچھلی صورت کی تھی پچھلی کلاس میں، وہ کون سی تھی؟ جی رومانہ آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی باجی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی بالکل. میں پوچھ رہی ہوں پچھلی صورت کون سی تھی جو سورہ صافات سے پہلے ہم نے کی تھی؟ سورہ سورہ یاسین. یاسین. سورہ یاسین. شاباش. اور پھر ہم سورہ صافات کریں اور اس کے بعد جو صورت آئی وہ کون سی ہے؟ سورہ صوت. سورہ سواد. ٹھیک ہے. تو پچھلی صورت جو تھی سورہ یاسین، اس میں آپ کو یاد ہو کہ انک لمن المرسلین، یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلسلہ رسالت کی آخری کڑی بتایا گیا تھا. یہاں سورہ صافات میں چند رسولوں کے خدمات توحید کا تذکرہ کر کے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ سلامتی اللہ کے رسولوں کے لیے ہے. اور یہ الفاظ آئے نا سلام علی المرسلین. ٹھیک ہے. پھر سورہ فاطر، جو سورہ یاسین سے پہلے جو سورت تھی وہ تھی سورہ فاطر. سورہ فاطر میں بیان کردہ فرشتوں کی عبادت کی نفی کے مضمون کو یہاں اور زیادہ کھول دیا گیا ہے سورہ صافات میں. ٹھیک ہے. پھر یہاں پر سورہ صافات میں 9 انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے. 9 انبیاء کرام یعنی حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت لوط، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت الیاس، حضرت یونس علیہ السلام کی خدمات کو سراہا گیا ہے.
ان کی خدمات کا ذکر ہے۔ اگلی جو صورت ہے جو آئندہ ہم کریں گے سورہ صاد، ٹھیک ہے، اس میں 3 انبیاء یعنی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کی اوابیت کا ذکر ہے۔ اواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اواب لفظ پہلے سنا ہے آپ نے؟ جی آواز پہنچ رہی ہے پیاری بہنوں؟ میرے پاس تو نہیں آ رہی آپ کی آواز، پھر رک رہی ہے۔ باقیوں کے پاس؟ جی شاہدہ باجی، صدف، باجی نبیلہ؟ کٹ کٹ کے آ رہی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کیا بولا۔ اچھا، تھرو آؤٹ ایسے ہی چل رہا ہے، مطلب پورا اس میں ہی ایسے چل رہا ہے؟ اور سگنل کا ایشو ہوگا نا یہاں پہ، پتہ نہیں کیا ہے۔ سب کے پاس اگر آ رہی ہے تو پھر تو نیٹ ایشوز۔ نبیلہ، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ جمیلہ باجی، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ یہ پہنچ رہی ہے۔ الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ چلیں اب اسی طرح سے ہی کلاس تو ہم نے کمپلیٹ کرنی ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ کلیئر ہو جائے پرابلم جو بھی چل رہا ہے بیچ میں۔ ہم کتابی ربط دیکھ رہے تھے نا سورہ صافات کا، کہ سورہ صافات میں 9 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اگلی جو صورت ہے سورہ صاد، اس میں 3 انبیاء یعنی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان اور حضرت ایوب علیہ السلام کی اوابیت کا ذکر ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہی تھی اواب کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اواب کا مطلب ہوتا ہے جو بار بار اللہ کی طرف پلٹے، جو بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، ٹھیک ہے؟ تو ان تینوں انبیاء کی اوابیت کا ذکر ہے۔ اہم مضامین جو ہیں سورہ صافات کے، یہ جو کی پوائنٹس ہیں ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ سورہ صافات میں صف بستہ فرشتوں کی گواہی پیش کی گئی ہے۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو یہاں اس کی تردید کی گئی ہے، اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، اس بات کو رد کیا گیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اور اس سلسلے میں آیت نمبر 1، پہلی آیت ہی میں صف بستہ فرشتوں کی گواہی پیش کی گئی ہے کہ وہ خدائی میں شریک نہیں ہے بلکہ اللہ تو صرف ایک ہے۔ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، پھر آیت 165 اور 166، اس میں بھی یہ بات دہرائی گئی ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ کی پوائنٹ، سورہ صافات میں عقیدہ توحید کا اس بات اور الوہیت میں فرشتوں کی شمولیت کی تردید کی گئی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ الہ نہیں ہیں، معبود نہیں ہیں، صحیح ہے، وہ تو خود اللہ کے بندے ہیں۔
تو اس صورت میں عقیدہ توحید کو ثابت کیا گیا ہے، الوہیت میں فرشتوں کی شمولیت کی تردید کی گئی ہے۔ فرشتے الہ نہیں ہیں بلکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ آیت نمبر 4، چوتھی آیت ہی میں صاف کہہ دیا گیا ہے کہ انسانوں کا خدا یا الہ بس ایک ہی ہے، ان الہکم لواحد۔ پھر آیت 35 میں مشرک سرداروں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ توحید الوہیت کی دعوت پر تکبر اور غرور کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور آیت 86 میں مشرکین سے پوچھا گیا کہ حقیقی خدا یا اللہ کے علاوہ کیا کچھ مزید خداؤں یا آلہہ کے خواہش مند ہیں وہ؟ اِفْکًا آلِہَةً دُونَ اللَّهِ تُرِیدُونَ، آیت 86 میں۔ سیکنڈ کی پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ سورہ صافات میں فَاسْتَفْتِہِمْ کے الفاظ کا استعمال ہے۔ فَاسْتَفْتِہِمْ۔ دوبارہ ریجوائن کیجئے پلیز، پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ پلیز ریجوائن۔ جی، تو ہم سورہ صافات کے جو اجمالی جائزہ لے رہے تھے اس سلسلے میں اس صورت کے جو اہم نکات ہیں یا کی پوائنٹس ان کو دیکھ رہے تھے ہم۔ اب آپ کے پاس آواز آ رہی ہے کلیئر؟ ابھی بھی آواز آپ تک صحیح نہیں پہنچ رہی؟ تھرڈ کی پوائنٹ ہم کر رہے تھے کہ سورہ صافات میں فَاسْتَفْتِہِمْ کے الفاظ کا استعمال۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ابھی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ آ رہی ہے، الحمدللہ۔ فَاسْتَفْتِہِمْ، تو آپ ان سے پوچھئے، ٹھیک ہے؟ اس صورت میں فَاسْتَفْتِہِمْ کے الفاظ کے ذریعے مشرکین مکہ سے مجادلہ کیا گیا ہے، ایک آرگیومنٹ کی گئی ہے ان سے، ٹھیک ہے، مشرکین مکہ سے۔ تو آیت نمبر 11 اس میں آتا ہے کہ فَاسْتَفْتِہِمْ، ان سے پوچھئے کہ انسان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا دیگر چیزیں جیسے پہاڑ؟ انسان کو تو چکنی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس بات آخرت کے لیے مجادلہ ہے، یعنی آخرت کا اقرار ثابت کرنے کے لیے ان سے ایک آرگیومنٹ کیا گیا ہے۔ پھر آیت 149 اس میں دوبارہ یہ لفظ آیا فَاسْتَفْتِہِمْ، ان سے پوچھیے کہ ان کے لیے تو لڑکے مناسب ہیں اور اللہ کے لیے لڑکیاں۔ واہ واہ، کیا سوچ ہے ان کی۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، تو یہ کیا ہے؟ یہ اثبات توحید ذات کے لیے مجادلہ ہے، یعنی
توحید کا اقرار کرنے کے لیے ان سے ایک آرگیومنٹ کیا گیا ہے. صحیح. فورتھ کی پوائنٹ جو ہے وہ ہے سورہ صافات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مجنون اور شاعر ہونے کے الزامات کا تذکرہ، اور اس سلسلے میں آیت 36 ہے. صورت میں مشرکین مکہ کے اس قول کو نقل کیا گیا کہ کیا ہم ایک مجنون شاعر کے لیے اپنے آلہہ یعنی خداؤں کو چھوڑ دیں. ان کا یہ کہنا تھا. پھر ففتھ کی پوائنٹ جو ہے وہ ہے سورہ صافات میں انبیاء کے لیے لفظ مخلصین کا استعمال. ٹھیک ہے. مخلصین مائنڈ ہوتا ہے مخلصین لام کے نیچے زیر، ایک ہوتا ہے مخلصین لام کے اوپر زبر. تو یہاں پہ انبیاء کے لیے مخلصین کا لفظ استعمال کیا گیا لام پر زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس صورت میں 5 مرتبہ عباد اللہ المخلصین کے الفاظ استعمال ہوں. عباد اللہ المخلصین. ٹھیک ہے. تو انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ مخلص بھی ہوتے ہیں اور مخلص بھی ہوتے ہیں. پہلے بھی ہم نے اپنی اور کلاسز میں اس پر بات کرتے رہے. ہم مخلص اور مخلص کیا فرق ہے دونوں میں؟ مخلص ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی طرف سے خالص کیے ہوئے ہوتے ہیں، شاید مجھے میرے خیال سے مجھے اتنا یاد. اور مخلصین تو مخلص جو ہوتے ہیں نا وہ تو اخلاص والے خود سے ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ اپنے لیے اپنی طرف سے خاص کرتے ہیں وہ مخلص ہوتے ہیں. شاید مجھے یہ یاد ہے. چلیں کسی اور کے پاس کوئی اور ڈیفینیشن ہے؟ مخلص اور مخلص کیا فرق ہے دونوں میں؟ چلیں مخلص لام کے نیچے جب زیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مخلص مینس کہ جب نیت خالص ہو، نیت میں خلوص ہو. ٹھیک ہے. پرخلوص ارادہ ہو، وہ ہوتے ہیں مخلص. مخلص مینس کہ جب طریقہ جو اختیار کریں خلوص کے اظہار کا وہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہو. ٹھیک ہے. تو پھر وہ ہوتے ہیں مخلص. جی جی. سیکنڈ سے کہ مخلص مطلب مخلص یعنی کہ نیت پرخلوص ہے، اور اگر طریقہ بھی اللہ کی پسند والا استعمال کر لیا جائے تو پھر وہ مخلص سے مخلص بن جاتا ہے. تو مخلص از مخلص پلس. ٹھیک ہے. یا اپ گریڈڈ مخلص از مخلص. I hope you get it. تو بتائیے کہ ہمیں جو اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کرتے ہیں یا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما یا ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما. مخلص بھی اور مخلص بھی ہوں. تو اگر آپ مخلص کہتے ہیں تو وہ تو مخلص آ ہی جاتا ہے نا اس کے اندر. ہم نے بھی یہی کہا نا کہ مخلص اور مخلص میں کیا فرق ہے. مخلص کی نیت بہت خالص ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نیت پرخلوص ہوتی ہے، صراط مستقیم پر چلنے کی نیت ہوتی ہے. پھر اگر عمل بھی وہی کیا جائے جو اللہ کا پسندیدہ ہے
جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو پھر وہ مخلص بن جاتا ہے. سمجھ آئی؟ تو اگر ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، مخلص بندوں جیسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تو مخلص تو آلریڈی آ ہی گیا اس کے اندر. نیت خالص ہوگی تو پھر عمل جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا نا. کیا آپ کی بات سمجھ آ رہی؟ مخلص اور مخلص. باقی لوگوں سے میں پوچھ رہی ہوں کہ سب کے پاس آواز جاری؟ رومانہ، شاہدہ باجی، جمیلہ باجی، نبیلہ، صدف. یہ آواز باجی مخلص کا صرف دوبارہ تھوڑا بتا دیں تو کیا مخلص جو ہوتا ہے وہ اس کی نیت خالص ہوتی ہے، اس کی نیت میں خلوص ہوتا ہے. وہ جو ارادہ کرتا ہے وہ بہت پرخلوص ہوتا ہے کہ ہاں مجھے صراط مستقیم پر چلنا ہے، لیکن ہو سکتا ہے طریقہ اس کا اللہ کے حکم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو. جو بدعت کرتے ہیں، چلیں آپ یہ سوال کا جواب دیں، جو بدعت میں انوالو ہوتے ہیں ان کی نیت پر کیا کوئی شک ہوتا ہے؟ ان کی نیت تو خالص ہی ہوتی ہے نا. جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو ایک اپنے طور پر ایک نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں نا. جی 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 تو نیت خالص ہو اور عمل اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جی 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 نیت خالص ہو اور عمل بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو تو پھر وہ مخلص کہلاتا ہے. اچھا 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 اچھا. تو بتائیے پھر ہماری دعاؤں میں کیا ہونا چاہیے کہ اللہ ہم کو مخلص بندوں میں شامل فرما یا مخلص بندوں میں شامل فرما؟ مخلص مخلص آف کورس مخلص. یس، کیونکہ مخلص بندے جو ہوتے ہیں ان کی نیت تو خالص ہوتی ہے اور عمل بھی اللہ کا بتایا ہوا ہوتا ہے. تو انبیاء جو تھے، اب واپس آ جائیں سورہ صافات پر، انبیاء کرام جو ہیں وہ مخلص بھی ہوتے ہیں اور مخلص بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ لام کے نیچے زیر ہے تو کیا اور لام کے اوپر زبر ہے تو کیا. تو اس میں جو 5 مرتبہ جو آیت ریپیٹ ہوئی ہے وہ ہے عباد اللہ المخلصین. تو انبیاء جو ہوتے ہیں وہ خالص توحید اختیار کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ اپنے لیے چن کر خالص کر لیتا ہے. وہ اللہ کے مطیع فرمان وفادار بندے ہوتے ہیں. یہ جو 5 دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے عباد اللہ المخلصین، تو آیت 40، 74، 128، 160 and 169. ٹھیک ہے، کہ سورہ صافات میں انبیاء کے لیے لفظ المحسنین کا استعمال ہوا ہے. المحسنین اس صورت میں 4 مرتبہ المحسنین کا لفظ استعمال ہوا ہے. انبیاء جو ہیں وہ داعی، مبلغ، صالح اور باعمل لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ وہ لوگوں کے ایمان اور عمل کے مطابق جزا دیتا ہے. تو یہ جو ہے آیت ترجیح ہے. شروع میں ہم نے بات کی تھی نا، آیت ترجیح وہ کون سی آیت ہوتی ہیں؟ جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. بھائی آواز آئی میری؟ جی جی. اِنَّا انکا كَذَلِكَ بے انکا بے سبب نجزی آپ جزا دیں گے الظالمین ظالم لوگوں کو یا ظالموں کو.
इन्ना कज़ालिका नजज़िल अच्छा, इन्ना मुहसिनीन। कज़ालिका, अच्छा अच्छा अच्छा, 20 से कम। कज़ालिका इन्ना भी, बोल। कज़ालिका इसी तरह हाँ नजज़ी हाँ। हम जजा देते हैं या हम बदला देते हैं अलमुहसिनीन एहसान करने एहसान वालों करने को। वाला। ठीक है, तो जी ये जी। आयत जो है ये 4 मरतबा रिपीट हुई है सूरह साफ़ात में। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, आयत 80, 80, 110, 121 और 131। ठीक है, फिर 7th की पॉइंट है कि सूरह साफ़ात में अंबिया के लिए लफ्ज अल-मुमिनीन का इस्तेमाल है। तो इस सूरत में 4 मरतबा अल-मुमिनीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अंबिया जो है वो कामिल ईमान रखते हैं, वो खुदाई में शरीक नहीं होते, बल्कि वो अल्लाह के बंदे, इबादत गुजार और इताअत शुआर होते हैं। इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा, हजरत हारून और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के जिक्र के बाद क्या फरमाया? इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन। ठीक है, और ये आयत है 81, 111, 122 और 132। ठीक है, तो ये भी आयत तरजीह है, यानी बार बार रिपीट हुई है, इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन। फिर लास्ट की पॉइंट जो है वो है सूरह सौफात में अंबिया के लिए लफ्ज सलामुन के इस्तेमाल की मानवियत। इस सूरत में 5 मरतबा सलामुन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, रसूलों के लिए सलामती होती है और रसूलों के मुखालिफिन के लिए हलाकत और बर्बादी। तो सूरत के दरमियान 5 अंबिया नूह, इब्राहीम, मूसा, हारून और इलियास अलैहिस्सलाम का नाम ले लेकर उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया है। फिर तौहीद की दावत को आम करने के सिलसिले में उनकी खिदमात का एतराफ़ किया गया और बिल्कुल आखिर में तमाम रसूलों को सलाम कहा गया है। तो आयत जो हमें मिलती है, आयत 79, इसमें क्या है? सलामुन अला नूह। फिर आयत 109, सलामुन अला इब्राहीम। 120, सलामुन अला मूसा व हारून। 130, सलामुन अला इलियासीन। 181, सलामुन अलल मुरसलीन। सलामुन अला नूह, क्या मतलब हुआ इसका? सलामुन नूह अला नूह। जी, नूह सलामती हो। शाबाश। फिर सलामुन अला इब्राहीम। इब्राहिम पर सलामती हो। सलामुन अला मूसा व हारून। मूसा सलामती हो और मूसा इब्राहिम को। हम्म, सलामुन अला इलियासीन। यासीन तो सलामती हो इलियास अलैहिस्सलाम को। इलियास अलैहिस्सलाम। सलामुन अलल मुरसलीन। सलामती हो भेजे जाने वालों को। तमाम रसूलों को सलाम हो। तमाम रसूलों पर सलाम हो। ठीक है, फिर हम जो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, इसका मतलब क्या होता है? सलामती हो तुम पर। आप पर शाबाश, सलाम। वेरी गुड। तो बताइए, कहीं भी यहाँ सूरह सॉफ़ात में ये बार बार अम्बिया अलैहिस्सलाम का नाम लेकर और फिर जनरली तमाम रसूलों का नाम को एक साथ कहा गया सलामुन अलल मुरसलीन, तो कहीं पर भी ये बयान मिलता है हमें कि ये सलाम जो है आपने खड़े होकर ही करना है? या हदीस में, कोई सही हदीस में आपको ऐसा कोई आपके सामने से गुजरी है कि जिसमें कहा गया हो कि जब भी सलाम करें तो खड़े होकर करें, बैठ के नहीं कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं। कभी भी ऐसा नहीं बच सकते कहीं। ऐसा कहीं पे भी नहीं है। सही, कुरान और हदीस इस बारे में खामोश हैं। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम तो भेजना है बेशक, तो कुरान की आयत कहती है ये, है ना, लेकिन किस तरह भेजना है तो वो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, है ना। नमाज में जब हम पढ़ते हैं अत्तहियात,
تو اس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج رہے ہوتے ہیں، ہے نا، اور درود شریف بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز میں۔ تو بتائیے جب ہم درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اتحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہماری پوزیشن نماز میں کیا ہوتی ہے؟ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا، قاعدے والی جو پوزیشن ہوتی ہے اس میں ہوتے ہیں ہم، ایسا ہی ہے۔ جی۔ پھر کہاں سے ہم نے یہ چیز اپنے پر ایک لازم کر لی ہے کہ معاشرے میں جب وہ جہاں کہیں ہوتا ہے اور جب سلام پڑھا جائے تو سب نے کھڑا ہونا ہوتا ہے، اور پھر اس کو ادب کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے، اور جو کھڑا نہیں ہوتا وہ بے ادب ہوتا ہے، کیا ایسا ہے؟ جی باجی ضرور کہتے ہیں کہ ہم تو یہی کریں گے، نام ماننے والے نہ مانے۔ میں نے خود اس میں فلم میں شامل ہوئی ہوں اور میں نے سنا ہے، پھر میں تو بہانہ کر کے باہر نکل گئی کچھ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو معاملہ تھا تو اس کے بارے میں یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں صحابہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سختی سے منع کیا تھا کہ دیکھو تم ویسے نہ کھڑے ہوا کرو جیسے یہود اور نصارہ، یہ جو اجمی ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے انس کے لیے، تو تم لوگ جو ہے میرے اس پر نہ کوئی ایسا ہی مفہوم ہے کہ آپ نے صحابہ کو منع کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ اور لوگوں کی طرح تم میرے لیے مت کھڑا ہوا کرو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا احترام تھا کہ ہمارا بس نہیں چلتا تھا، لیکن چونکہ آپ نے منع کیا ہوا تھا تو ہم نہیں کھڑے ہوتے تھے آپ کے آنے پر، سمجھ آئی؟ تو پھر یہ کہاں سے، ایک تو یہ غلط تصور یہ باندھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جو ہے وہ تشریف لا رہی ہے تو پھر جو ہے سب لوگ کھڑے ہو جائیں ادب میں، اور پھر وہ سلام پیش کرنے کے لیے دیکھیں بات جو ہے وہ جب ایک ٹریک سے ہٹتی ہے، جب بدعت کی طرف جاتی ہے تو پھر شیطان جو ہے وہ اندھادھند اس طرف بھگا دیتا ہے۔ تو پھر اب ایک تو یہ ازمپشن کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ رہی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، پھر اس کے لیے بادب کھڑے ہو جائیں سلام پیش کرنے کے لیے، پھر اب وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ رخ جو ہے وہ اس طرف ہونا چاہیے، شاید مسجد نبوی کی طرف، یا کیا کہ اس طرف کھڑے ہو کے سلام پیش کرنا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح سے جو ہے جب سنت کو فالو نہیں کیا جاتا تو پھر بدعت جو ہے وہ کس طرح سے ہماری زندگیوں میں رائج ہو جاتی ہے، اور آج ایسا ماحول ایک کریٹ کر دیا گیا ہے کہ جو کھڑا ہوتا ہے وہ با ادب تصور کیا جاتا ہے، اور جو بیٹھا ہوا ہے وہ بے ادب تصور کیا جاتا ہے، ایسا ہی ہے۔ جی باجی ایسا ہی ہے۔ جبکہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں ملتی، اور خود نماز کی حالت اس کی گواہ ہے کہ ہم درود اور سلام جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور نماز کا طریقہ ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے حکم سے یہ طریقہ ہمیں سکھایا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ بالکل، تو پھر اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوتی کہ یہ کام جو ہے کھڑے ہو کر ہی کرنا ہے تو پھر ہمیں ویسے ہی سکھا دیا جاتا نا۔ بس اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے سب کو، اور وہی بات آ جاتی ہے کہ مخلص ہیں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کر سلام، تو یہ ان کے خلوص پر تو کوئی دو بات نہیں ہو سکتی ہے نا، پرخلوص ہی ہوتے ہیں، ہی سے بھرپور ہوتے ہیں، لیکن طریقہ جو ہے وہ اللہ کے حکم والا نہیں ہوتا، اس لیے مخلص نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرمائے کہ جن کے ارادے اور نیت میں بھی خلوص ہوتا ہے، اور جو طریقہ اپناتے ہیں وہ بھی قرآن اور سنت والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ صافات کے جو مضامین کا لے آؤٹ دیکھا تھا اس کو تھوڑا سا تفصیلی طور پہ دیکھ لیتے ہیں۔ 5 مضامین ہیں اس میں۔ پہلا مضمون جو ہے وہ آیات 1 till 74، اس میں فرشتوں کی الوہیت میں شمولیت کی تردید کر کے
توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات کیا گیا اور بتایا گیا کہ مومنین اور مشرک منکرین کا انجام جو ہے وہ مختلف ہوگا۔ فرشتوں کی گواہی پیش کی گئی کہ وہ سب باندھے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الوہیت میں شریک نہیں ہے، خدا واحد تو صرف اللہ ہے۔ جنات بھی اللہ تک رسائی نہیں رکھتے، نہ وہ غیب کی خبریں جان سکتے ہیں، وہ بھی الوہیت میں شریک نہیں ہے۔ اور ملائے اعلیٰ کی طرف کان لگانے کی کوشش کریں تو ان پر شہاب ثاقب جو ہے وہ پھینکے جاتے ہیں۔ قریش سے پوچھا گیا کہ انسان کی دوبارہ تخلیق زیادہ مشکل کام ہے یا دیگر اور چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں؟ قرآن کا مذاق اڑانے اور اسے جادو کہنے اور مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے کے بجائے قریش کو اسلام کی دعوت قبول کر لینا چاہیے۔ تم لوگ ضرور اٹھائے جاؤ گے، وہاں ذلیل ہوگے اور تمہاری شامت کا دن آ جائے گا۔ تمام مشرکوں کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا، وہاں کوئی دوسرے کی مدد نہیں کر سکے گا۔ لیڈر جو ہے وہ اپنے پیروکاروں سے یا اپنے فالوورز سے کہیں گے کہ قصور تمہارا اپنا تھا، تم خود ہی سرکش تھے، وہ آپس میں جھگڑیں گے۔ مشرک لیڈر اور ان کے پیروکار دونوں عذاب میں شریک ہوں گے۔ یہ لیڈر تکبر میں گرفتار تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک دیوانے شاعر کے لیے ہم اپنے معبودوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پچھلے رسولوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ دوزخ کے عذاب سے صرف مخلص اہل توحید ہی محفوظ رہیں گے۔ ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہوں گی، رزق، میوے، باغات، نتھری شراب، باحیا بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، یہ قیامت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ پھر قیامت کا انکار کرنے والے جہنم کے بالکل بیچ میں ہوں گے۔ آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے، اسی کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ پھر دوزخ میں زقوم کا درخت ہے، دوزخی اسی سے پیٹ بنیں گے، اس میں گرم پانی شامل کیا جائے گا۔ یہ اپنے باپ دادا کے اندھے مقلد تھے، مقلد یعنی بلائنڈلی فالو کرتے تھے اپنے باپ دادا کو، ہے نا، اندھی تقلید کرتے تھے، انہوں نے رسولوں کی تعلیمات پر غور نہیں کیا۔ اللہ کے مخصوص بندے ہی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ سیکنڈ جو مضمون ہے وہ آیات 75 سے 148 تک، اس میں 9 انبیاء علیہ السلام کی خدمات تبلیغ پر خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ آپ نے توحید کی دعوت پر لبیک کہی، آپ اور آپ کے پیروکاروں یا فالوورز کو اللہ نے کرب عظیم سے نجات دی، آپ کو دنیا میں باقی رکھا، آپ اللہ کے محسن اور مومن بندے تھے۔ کافروں کو پانی میں غرق کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی گئی کہ آپ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی جماعت سے تھے، قلب سلیم رکھتے تھے، اپنی قوم اور اپنے والد سے توحید کے مسئلے پر مجادلہ کیا، بت پرستی سے سخت نفرت تھی، بتوں سے خطاب کر کے کہا کہ تم لوگ کھاتے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں، پھر انہیں پاش پاش کر دیا۔ پھر لوگوں سے کہا کہ اللہ ہی تم لوگوں کا خالق بھی ہے اور ان بتوں کا بھی جو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو۔ تو انہوں نے آپ کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ اپنی سازشوں میں ناکام ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام نے صالح اولاد کی دعا کی جو قبول ہوئی۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے کہ والد کی دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئے، نہایت حلیم تھے۔ والد نے خواب دیکھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو فرما بردار بیٹے نے کہا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا اس پر عمل کر ڈالیے، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو اس طرح باپ اور بیٹے نے اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ تو یہ ایک بڑی آزمائش تھی جس میں پورا اترنے پر اللہ تعالیٰ نے جانور کی قربانی جو ہے وہ متبادل پیش کی اور یہ رسم جو ہے وہ باقی رکھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر دوسرے بیٹے کی بشارت دی گئی۔ اسحاق علیہ السلام بھی صالح تھے، آپ پر اور آپ کی نسل پر برکات نازل ہوئیں، لیکن ان میں کچھ محسن ہیں اور کچھ ظالم۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام، ان دونوں پر بھی اللہ نے احسان کیا، ان دونوں کو بھی کرب عظیم سے نجات دی، روشن کتاب تورات عطا فرمائی، سیدھا راستہ دکھایا،
اور آپ کے طریقے پر ایک گروہ قائم رہا۔ یہ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان کی قوم جو تھی وہ بعل، با عین لام، بعل نامی بت کی پوجا کرتی تھی۔ آپ نے توحید کی دعوت دی، اپنے قوم سے بحث کی کہ آپ لوگ احسن الخالقین کو چھوڑ کر اس بت کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ ہی آپ کا اور آپ کے آبا و اجداد کا رب ہے، لیکن انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے کہ آپ بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے فالوورز کو بچا لیا سوائے بیوی کے، بقیہ لوگ ہلاک کیے گئے۔ اس ہلاک شدہ بستی پر لوگ صبح و شام گزرتے ہیں تو انہیں نصیحت اور عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بدکاروں کو کیسی سزا دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ آپ بھی پیغمبروں میں سے تھے، اپنی بستی چھوڑ کر ایک بھری کشتی کی طرف بھاگے، قرا آپ کے نام کا نکلا اور سمندر میں پھینکے گئے اور مچھلی نے نکل لیا۔ سزاوار ملامت تھے لیکن انہوں نے وہاں اللہ کی بے عیبی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا، ورنہ وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو انہیں ایک خشک ساحل پر مچھلی نے اگل دیا، انہیں ڈھال تھے، ان پر ایک بیل دار پودا اگا دیا گیا، پھر انہیں 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی بستی کی طرف مبعوث کیا گیا۔ تو وہ لوگ ایمان لے آئے تو انہیں مہلت عمل عطا کی گئی۔ پھر تھرڈ مضمون جو ہے وہ آیات 149 سے 166، اس میں بھی فرشتوں کی الوہیت کی تردید کی گئی ہے۔ یعنی سمجھے کہ جو پہلا پیراگراف، پہلا مضمون تھا نا اس صورت کا، اسی کا سمجھے کہ ایک ریکیپ ہے جو یہاں پہ اعادہ ہے جو یہاں پہ کیا گیا ہے اس تیسرے مضمون میں۔ اس میں توحید کے اسبات کے لیے فرشتوں کی گواہی پیش کی گئی تھی۔ تو مشرکین مکہ نہ صرف فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے بلکہ اللہ اور جنات کے درمیان بھی نسبی رشتہ جو ہے جوڑتے تھے۔ تو اس لیے اللہ یہاں پر فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کے حضور صف بستہ ہو کر خدمت انجام دیتے ہیں اور اس کی تسبیح یعنی بے عیبی کا اعتراف کرتے ہیں، اور جنات کو خود بھی پتہ ہے کہ ان کے شیاطین اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ پھر فورتھ مضمون آیات 167 سے 179، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر ہدایات اور بشارتیں دی گئی ہیں اور کفار کو دھمکی۔ مشرکین پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی تعلیم آتی تو ہم مخلص بندے بن جاتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا۔ اب اللہ کی سنت یہی ہے کہ وہ رسولوں کی مدد کرتا ہے، اللہ کے لشکر ہی غالب رہتے ہیں۔ تو ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دن کے لیے ان سے اعراض کرنا چاہیے۔ آپ انہیں دیکھتے رہیے، وہ بھی دیکھیں گے۔ جس عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں وہ ان کے صحنوں میں اترے گا، یہ ایک بہت بری صبح ہوگی۔ پھر ففتھ مضمون جو ہے آیات 180 سے 182، اور اس میں خالص توحید کی وضاحت، شرک کی تردید اور رسولوں کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ یہ آخری 3 آیات ہیں 180 سے لے کے 182 تک، اور اللہ کی عزت و اقتدار میں کوئی شریک نہیں، وہ بے عیب ذات ان تمام غلط اور منفی صفات سے پاک ہے جو اس کی ذات سے منسوب کی جاتی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تمام رسولوں کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا گیا، ان کے لیے سلامتی ہے، اور سلام علی المرسلین۔ ہلاکت اور بربادی تو رسولوں کے مخالفین کا مقدر ہوگی۔ شکر کا سزاوار صرف اللہ ہے جو تمام جہانوں کا نظام چلا رہا، والحمد للہ رب العالمین۔ یہ مضمون جو ہے وہ پچھلی سورہ نمل اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں بھی بیان ہوا ہے۔ سمجھے یہ تو یہاں پر پہلے بھی سورہ نمل میں بھی یہی مضمون بیان ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔
جو آخری آیات ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، تو یہ ایک طرح کے اختتامی کلمات بھی ہیں جو مجلس کے اختتام پر جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری اجمالی جائزہ سورہ صافات کا مکمل ہوا۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر کثیرا۔ وإياكم بالخير۔